Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का नावल मोहब्बत दाग की सूरत, एपिसोड नंबर 13। वो कैसे? वो तो हुमा का है ना, बस उस जैसा ला दो। मेरा दिल करता था सनी अपना सीना खोलकर उसे कहीं अंदर छुपा लूं, किसी को दिखाई न दे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पहले तो कभी ना हुआ। और सनान इलियास एक मुश्किल तरीन मरहले से निकल सकता था। उसने शिजरतुद्दर के बुलावे पर यह समझाओ उसके सामने रखा, जो नासमझी के आलम में सब सुन रही थी। और जब सब समझ में आया तो जैसे शादी मर्ग तारी हो गई। वो जोश में खड़ी हो गई। वो दोनों हाथों से दे देने का इशारा कर रही थी। दे दो सनान, दे दो, तुम्हारी आपा है, फिक्र की क्या बात है। लेकिन सनान के चेहरे की संजीदगी में फर्क न आया। आपा को फिर सब बताना पड़ेगा। शिजरत पल भर को ठिठकी, बता देना सिर्फ आपा को। और आपा की नजरों में हफ्त आसमान घूम गए थे। अम्मी भी जानती थी। अम्मी जानती थी? आपा ने उसके अल्फाज सरगोशी में दोहराए। उनका चेहरा हैरत की ज्यादती से इस कदर बिगड़ गया था कि पहचानी न जाती थी। सन्नान ने खुद को लानत के हर्फ के लिए तैयार कर लिया, मगर जब आपा बोली, वो तेजी से खड़ी हुई थी। उन्होंने झपटने के से अंदाज में उसके दोनों शाने थाम लिए थे। तो तो फिर वो हुमा के पास क्यों है? मुझे मुझे ला कर दो, वो तो फिर मेरा हुआ ना। तुमने हुमा को क्यों दे दिया? सनान की गर्दन झुकी हुई थी। आपा ने ठोड़ी पकड़ के चेहरा रूबरू किया। वो नीचे बैठ गई, उसकी आंखों में झांकने लगी। वो इतनी अर्जा, इतनी फकीर और हकीर लग रही थी कि सन्नान का दिल पानी होने लगा। मैंने नहीं दिया, वो तो मोहसिना आंटी की वफात। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे वो चाहिए सनी। तुम्हारा हुआ तो मेरा हुआ ना। तुम और मैं कोई दो हैं? सनान की गर्दन बेइरादा नफी में हिल गई। आपा और वो दो हो भी कैसे सकते थे? और आपा इस सवाल तक तो पहुंची ही नहीं थी कि वो कहां से आ गया, क्यों और कैसे, किसी को भी खबर ना हुई। वो खुद 2 बार जाकर शिद्दत से मिली थी। हिसाब जोड़ा जाए तो वो उस वक्त यकीनन हामला थी, मगर पता ही ना चला। चाय पानी मोहसिना और हुमा ने सामने रखा था। शिजरत सारा वक्त बैठी ही रही। हाँ, मोहसिना ने बुखार का बताकर आराम करने का बताया था, तो यानी कि उस वक्त। लेकिन दफा करो, उन्होंने जुड़ती कड़ियों का सिरा छोड़ दिया। अहम ये नहीं था कि कब, क्यों, अहम ये था कि वो हुमा के पास क्यों था। उसे तो उनके पास होना चाहिए था। वो बेताबाना सन्नान पर जोर देने लगी। उनकी जबान और हाथ तेजी से चल रहे थे। वो उसे छू कर, हाथ पकड़ पकड़ कर बस जल्द अज जल्द भेजना चाहती थी, फौरन। भाई साहब एक गैर के बच्चे को क्यों पालेंगे? उसकी आवाज बहुत हल्की थी। गैर क्यों? आपा तड़प उठी। मेरा भतीजा है। ये सारा वाकया कोई नहीं जानता आपा, और जो नहीं जानते वो ना ही जाने तो। आपा चौंकी, जज्बाती जुनून से जरा सा उभरी। हाँ, वो क्या कहेंगी? उनके मियाँ तो कभी भी ऐसे वैसे बच्चे को घर में ना घुसने देंगे। हम हम सिर्फ उन्हें बता देंगे, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे सनी। आपा में दोबारा जोश उभरा। वो तो मेरा अपना खून है ना सनी। वो झुके चेहरे को पकड़ पकड़ कर अपनी जानिब मुतवज्जा करती थी।
نڈھال، خاموش، پشمردہ سی آپا بے حد تازہ دم لگتی تھی۔ میرے ہاں پیدا ہوا یا تمہارے ہاں، اس میں کیا فرق ہے بلا؟ تم تو میرا اپنا خون ہونا۔ اور زین سنان محسنہ کے بعد صرف ہما کی آغوش کے لمس سے واقف تھا۔ شجرت کے بارے میں تو کوئی خبر رکھتا ہی نہ تھا۔ سو جب آپا اور سنان اسے لینے آئے تو وہ ہما کی گود سے نکلتے ہی بلک بلک کر رونا شروع کر دیتا اور اس سے بڑھ کر ہما روتی۔ زین کا رونا دل کو اتنی تکلیف دینے لگتا کہ توان اور کران ایک بار ہما کی جانب اسے بڑھا دیا جاتا۔ شجرت کا کردار یہاں ایک تماش بین کا سا تھا۔ ماں مر گئی تھی اور جیسے اب یہاں اس کے رہنے کا جواز بھی ختم ہوا۔ آفاق رہنے دے بھی نہیں رہا تھا۔ ماموں بھی اب کی بار چپ تھے۔ زین سنان پھوپھی کے گھر چلا جاتا تو شجرت آرام سے اپنے ٹارگٹ کی طرف قدم بڑھاتی۔ زندگی کے اگلے صفحات پر کاتب تقدیر نے کامیابی لکھ کر نیچے مہر بھی لگا دی تھی، اور یہ بات شجرت الدر جان گئی تھی۔ بحیثیت ماں زین سنان اس کا سنگھار تھا، لیکن جب اس نے اسے گلے کا ہار نہ بنایا تو پیر کی زنجیر کیسے بننے دیتی؟ کبھی ہما کی گود، کبھی آپا کی۔ کب تک چلتا یہ تماشا؟ گھر کے بڑے دی اینڈ کے منتظر تھے۔ جو بھی ہو ایک کنارہ تو ملے، ایک کہانی کا منطقی انجام۔ ہاں بس یہاں سے نکلا جائے، سنان سوچ رہا تھا۔ آپا بچے کو جھپٹ کر پیچھے مڑے بغیر سر پٹ دوڑ لگا دینا چاہتی تھی، مگر تبھی خیال آتا ہما بھی تو ماں ہے نا، وہ خود سے ہی بچہ دے دے۔ دو بندے اور تھے جن کی جلدی کی خواہش سب سے زیادہ تھی، ایک شجرت الدر اور ایک آفاق بھائی۔ یہ تماشا تو رات بھر چلتا رہتا۔ ہما کے اندر بچہ دینے کی ہمت نہیں تھی اور باقی سب مروت، آخر کب تک نبھاتے؟ ساری رات ہما ان کی اور دیگر اہل خانہ کی منتیں کرتی رہی، روتی اور آفاق کے تھپڑ کھاتی رہی۔ کھاتی اس لیے رہی کہ پہلے ایک تھپڑ کے بعد بھیگی بلی بن جاتی تھی، دبک جاتی تھی، لب سی لیتی تھی، مگر جب یہ احساس ہوا کہ صبح یہ بچہ چلا جائے گا، وہ روتی تھی، پٹتی تھی، پر ضد سے پیچھے نہ ہٹتی تھی۔ اسے یہ بچہ چاہیے ہی تھا۔ مگر آفاق کی ضبط کی حد ختم ہو گئی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا، زین سنان کو ان کی گود سے جھپٹ لیا، آپا کی گود میں ڈال کر ہاتھ کے اشارے سے نکل جانے کو کہا، دوسرے بازو کو دروازے سے لگا کر باہر کو لپکتی ہما کی راہ کو مسدود کر دیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو ہما غش کھا کر گر گئی۔ شجرت الدر نے اوپر کی جانب قدم بڑھائے، اسے اپنی تیاریاں کرنی تھیں۔ آفاق نے دروازہ بند کر کے ہاتھ آپس میں مسل کر جھاڑے، خس کم جہاں پاک۔ وہ جو ایک مبہم سا دھتکارے جانے کا احساس زین سنان کو ہوتا تھا، وہ یوں ہی فالتو کا وہم تھوڑا ہی تھا۔ زین سنان کی آمد نے جہاں آپا کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، وہیں ان کے سسرال کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اتنی حیرت کہ اپنی ہی انگلیاں دانتوں میں چبا کر یقین کی کوشش کریں اور ہر بار کریں۔ پورا سسرال، مگر خاص طور پر نندیں اور پھر امی ابا یعنی ساس سسر۔ بہو ماں نہیں بن سکتی تھی تو دوسری کر لیتا نا، خرابی بیٹے میں تو نہ تھی نا۔ اب ہم کیسے لاڈ کریں؟ اللہ جانے کس کا بچہ ہے، کہاں سے اٹھا لے آئے۔ توبہ توبہ، پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا حسین کو۔ سارے طور طریقے، اصول، حکم، شریعت سب بھول بیٹھا، اور سب سے اہم سوال یہی تھا۔ آپا اتنے سال سے علاج کروا رہی تھی، حسین نہ تو دوسری شادی پر راضی ہوتے کہ ماں خوش ہو، نہ آپا کی یہ مانتے کہ کسی کا بچہ گود لیا جائے۔ ایک قطعی جواب،
ہوگا تو تم ہی سے، اور بہت رونے پیٹنے پر محرم نامحرم، حکم شریعت، باپ کا نام، روز حشر ماں کا نام پکارا جائے گا بتا کر آپا کی بولتی بند کر دیتے، اور مذہبی رجحانات کے حامل سسرال میں رہ کر کچھ اولاد کی دوری کے باعث آپا ذاتی حیثیت میں بھی مذہب کے نزدیک تھیں۔ کوئی نہ بھی بتاتا تو گود لینے والے سب احکام سے واقف تھیں، اور یہی وہ سوال تھا جو سب کو ٹھٹکاتا تھا۔ حسین نے بیوی کے عشق میں احکام شریعت بھی بھلا دیے، نہ جانے کس کا لڑکا اٹھا کر لے آئی وہ، بھلے بہت چھوٹا سا ہے پالنے میں، لیکن کل کو بڑا بھی تو ہوگا، اور بھابھی اسے نہلاتی بھی ہے اور بستر میں ساتھ سلاتی ہے، منہ سر تو اتنا چومتی ہے کہ پینسل سے بنے ہوتے تو اب تک مٹ جاتے یا گھس جاتے۔ پیار میں ایسا والہانہ پن کہ جو انہیں اپنی خود کی پیدا کی ہوئی اولادوں سے بھی شاید محسوس نہ ہوتا تھا، اور بھائی حسین یہ سب دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، جو ان لوگوں میں سے ہے جو 7 برس کے بچے کا بستر الگ کر دیتے ہیں اور 12 کے بعد بغیر دستک کے اندر آنے پر کوٹ دیتے ہیں۔ زین بھائی بھابھی کا گود لیا بچہ تھا نا، کہ ان کا اپنا خون، انہیں اس پر کیوں خامخواہ میں پیار آتا؟ دماغ خراب ہے کیا؟ عجیب چڑ ہوتی تھی اسے بھائی کے گھر کا اکلوتا لاڈلا بچہ بنے دیکھ کر، اس کے بہترین لباس، خوراک اور بے حد خوبصورتی، صحت مندی، بچے کے حوالے سے سب کا رویہ اور سوچ ایسی ہی تھی، مگر آپا کی چھوٹی نند کا انداز سب سے جارحانہ تھا۔ وہ گھر میں چھوٹی تھی اور یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ اسے ہی سب سے زیادہ اہمیت دی جائے، اور جب بچوں والی ہوئی تو یہ مطالبہ اپنے بچوں کے لیے سوچنے لگی، جبکہ آپا کو زین کے علاوہ اب دنیا میں اور کوئی نظر آتا ہی نہ تھا۔ حسین بھی خاموش تھے، مطمئن تھے، بیوی سے واقعی محبت تھی، اور یہ سوچ بھی کہ خرابی اگر ان میں ہوتی تو۔ بچہ بہت خراب صورتحال میں دنیا میں آیا تھا، مگر جائز تھا، پھر بیوی کا اپنا خون تھا، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، اور دین کی راہ پر چلنے کا وہ صرف پرچار نہیں کرتے تھے، اس کی روح کو سمجھتے ہوئے عمل کی کوشش بھی کرتے تھے۔ فطرتاً جغل خور یا عیب جو نہیں تھے، اور اللہ عیب پوش ہے اور عیب پوشی کو ہی پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ڈھیروں سوالوں کے جواب میں ایک چپ کی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ انہیں کسی بھی حال میں مناسب نہ لگا کہ وہ بتاتے بچہ کہاں سے آیا تھا، بس ان کا اپنا دل مطمئن تھا تو کافی ہے، اور حسین کا یہی رویہ سب کو اصل آزار پہنچاتا تھا، خصوصاً چھوٹی والی کو۔ سب مصلحت آمیز لہجے میں ناگواری کا اظہار کرتے، وہ برملا۔ پھر کچھ بڑا ہونے پر اس کی ذہانت بھی نمایاں ہوتی گئی، اور خوبصورتی اور نقوش کی وضاحت۔ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذہین تھا اور بہت خوبصورت، مگر نقوش چھوٹی آنکھیں چندھی کر کے اسے بغور دیکھتی اور گھنٹوں سوچتی، مگر کوئی سرا نہ ملتا۔ اس کی آنکھوں کی بناوٹ کالی، سیاہ گھور، اداس تاثر، ذہانت سے پر گہری، اور باقی تمام چہرہ رنگ، اسے لگتا اس نے یہ چہرہ پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، مگر کہاں، کب، یہ گتھی کبھی نہ سلجھا سکی۔ یہ زین سنان کو اتنی محبت سے پالنے کا انعام تھا کہ جب وہ اپنی خود کی اولاد کی طلب کو بھی بھول بیٹھی تھی، تب اللہ نے انہیں سبتین سے نواز دیا۔ اب وہ 2 بیٹوں کی ماں کہلائی جائیں گی، مگر اٹھنے والا نیا شوشہ مدلل اعتراض، اب تو ان کی اپنی گود ہری ہے تو کیوں پرائی اور اولاد پر وقت ضائع کیا جائے؟ وہ منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس بار حسین بھی سب کے ہم خیال نکلے۔
آہ! ایک بہت بڑا ہنگامہ، اور پھر بچہ واپس کر دیا گیا جہاں سے لایا گیا تھا۔ اس کے آنے سے زیادہ اس کے چلے جانے نے حیران کیا تھا۔ وہ آخر آیا کہاں سے تھا؟ اور بھابھی جو اس پر اپنی جان وارتی تھی، اتنی مطمئن کیسے ہیں؟ سب بھول بھال گئے۔ اپنی اولاد پھر اپنی ہوتی ہے، لیکن چھوٹی نند کو چین نہ آیا۔ وہ بہرحال جاننا چاہتی تھی، اچھا آنے کو تو چھوڑو، گیا کدھر؟ اور چونکہ اس کھوج کی دھن سر میں سما گئی تھی، سو معلوم ہو گیا۔ وہ بچہ شہر کے مشہور و معروف تعلیمی ادارے سے وابستہ ہاسٹل میں تھا۔ 6 برس کا بچہ ہاسٹل میں تو جا سکتا تھا، مگر چھٹیوں میں جب گھر آئے گا تب۔ لیکن وہ بھائی بھاوج کے گھر نہ آیا۔ اسے پتا چلا کہ بچے کو داخل کروانے والے جوڑے کا نام سنان الیاس ہے اور شجرت الدر، اور تبھی بھابھی اتنی مطمئن ہے۔ یقیناً بھائی حسین فائنینشلی سپورٹ کرتے ہوں گے، سنان نے بہن کی خاطر مانا ہوگا، مگر اس کی بیوی کیسے مان گئی؟ سنا تھا وہ بہت بڑی افسر ہے، بہت قابل، محنتی اور ذہین لڑکی۔ چھوٹی نے سالوں پہلے بھابھی کی چھوٹی بھابھی کو دیکھا تھا، وہ پتہ نہیں اب کہاں ہوتی تھی۔ باوجود کوشش کے یہ گتھی سلجھ نہ سکی، یہاں تک کہ زین ایک یاد رہ گیا جو سب کی یادداشت کے در کو کبھی کبھی کھٹکا دیتی۔ ہاں، پر چھوٹی جب جب سبطین کو دیکھتی اسے زین بری طرح یاد آتا۔ اسے سبطین کے اندر زین کی بے حد شباہت نظر آتی تھی۔ چھوٹی کی خواہش سے پرے، شیطان کی منصوبہ بندی سے بہت دور۔ قدرت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے جس سے 1 انچ بھی سرکا نہیں جا سکتا۔ قدرت تماش بین نہیں ہوتی، مگر حقیقتیں وقت مقررہ پر خود بخود ظہور پذیر ہونے لگ جاتی ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کی منصوبہ بندی کرنے والی، ہر شے کا لاہ عمل طے کرنے والی شجرت الدر زین سنان کے حوالے سے کبھی بھی کچھ طے نہ کر سکی۔ اپنی تمام تر ذہانت اور حساب کتاب کے باوجود اس کا ذہن سپاٹ ہو جاتا تھا۔ ایک سیدھی بہت واضح کہانی جس میں دور دور تک شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، ستائش ہی ستائش۔ آپا نے بچہ گود لیا، اپنی اولاد ہو گئی تو سسرال کے پریشر پر واپس کرنا پڑا۔ لیکن آپا کو بچے سے بہت محبت تھی، سو ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے بھائی کے حوالے کر دیا۔ جو صاحب حیثیت تھا وہ بچے کا سرپرست بن گیا۔ ویری گڈ۔ اور شجرت کے برخلاف سنان سوچتا تھا وہ ضرور ہی زندگی کے کسی مقام پر بیٹے کو حقیقت بتا دے گا۔ تب کیا ہوگا، کیوں اور کیسے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ وہ اللہ سے رحم مانگے اور بیٹے سے معذرت، پھر جو بھی وہ فیصلہ کرے۔ غلطی کی ہے تو سزا بھی ملے گی ہی، جرم کبھی چھپتا نہیں۔ اور اب جب شجرت کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی اور سنان کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا، قدرت کے امتحان کا یا سزا کا وقت شروع ہو گیا۔ ان دونوں ہی نے سوچا، لوگ تو کہتے ہیں سزا کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے، جب ہر شے کی جواب دہی کرنی ہوگی، تو ان کے لیے ابھی سے قیامت آ گئی کیا؟ زین سنان 12ویں برس میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ ذہین تھا، شجرت الدر کی طرح۔ کوئی دو رائے نہیں کہ اپنی پڑھائی کے حوالے سے وہ ہر انداز میں شجرت تھا، لیکن بڑے ہونے کے اس مرحلے میں وہ ہر روز سنان الیاس کے روپ میں ڈھلتا جاتا تھا۔ بس ایک آنکھیں نکال کر وہ شجرت الدر ہی کی طرح تھی، مگر چہرہ، ہونٹ، دانتوں کی قطار، مسکراتے ہوئے لبوں کا پھیلنا، اور ایسے میں چہرے کی بدلی حالت۔
دوران گفتگو وہ آنکھوں سے بھی سمجھاتا جیسے سنان بات کرتا تھا۔ بات کو مدلل کرنے کے لیے وہ سنان ہی کی طرح بھووں کو سکیڑتا تھا، پھر ہاتھوں کے ذریعے بات کو سمجھاتا۔ وہ چلتا بھی سنان کی طرح تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ نمایاں ہونے والی چیز اس کی آواز تھی، ایک قدرتی طور پر اور دوسرے وہ باپ کو کاپی بھی کرتا تھا۔ کن لفظوں پر زور دینا ہے، کن کو کھینچنا ہے، کہاں بات روک کر دوبارہ شروع کرنی ہے۔ آواز، انداز اور لہجے میں اتنی مماثلت تھی کہ وہ بآسانی سنان الیاس بن کر کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتا تھا۔ خود اس نے ہو بہو سنان کے لہجے میں آواز ذرا بھاری کر کے جب شجرت کو پکارا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھتی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا نا کہ میں بولا ہوں یا پاپا بولے؟ وہ بے حد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں بالکل اپنے پاپا جیسا ہوں نا موم؟ اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شجرت کی سانس نکلی، جیسے موت کے فرشتے نے دم نکالنے کے لیے پہلا جھٹکا دیا ہو۔ اس کا نام، مقام، مرتبہ، وقت، حالات اس چیز کی اجازت دیتے تھے کہ کیا وہ ایک اسکینڈل کی متحمل ہو سکتی تھی؟ اور وہ دنیا کو کیا جواب دے گی؟ اور وہ زین سنان کو کیا بتائے گی کہ اوہ میرے اللہ! شجرت کا بچپن سستے زمانوں کا بچپن تھا۔ بچے سادہ خوراک کھاتے، سادہ لباس، کپڑے کی گڑیا، اور امیر غریب سب کے بچے کم و بیش ایک ہی طرح پلتے۔ مگر شجرت تو پھر یتیم تھی۔ اپنے بچوں کے بچپن کو دیکھتے ہوئے وہ سوچتی وہ بس پیدا ہوئی تھی اور بچپن اسی وقت ختم ہو گیا جب ابو فوت ہوئے۔ بعد کی زندگی تو بس ایک دوڑ جیسی تھی جو اسے بس جیتنا تھی۔ بچپن میں اس نے حسرتوں کو خود سے دور کر دیا تھا، مگر آج جب وہ صاحب حیثیت تھی سوچتی کہ اپنے بچوں بالخصوص سدرا کی زندگی میں کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دے گی۔ اور پھر اب اس کا سوشل سرکل جس طرح کی زندگی گزار رہا تھا اسے بھی وہی ڈگر اپنانی تھی، بلکہ بڑھ چڑھ کر اپنانی تھی۔ 2 اولادیں تھیں، نہیں 3، مگر سدرا سے اسے بے حد لگاؤ تھا۔ اور اس کا برتھ ڈے سیلیبریشن اس نے ایونٹ مینجمنٹ والوں کو کال کیا تھا۔ کلر تھیم بیبی پنک تھی، فار وومن اینڈ جینٹس ان سوٹ۔ گھر پر ہی ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ بچوں اور بچیوں کے لیے گیمز، اندر داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوتا یہ جیسے باربی ورلڈ ہو، ہر سو گلابی رنگ بکھرا تھا۔ در و دیوار پر ایسے نقوش ابھارے گئے تھے جن سے احساس ہوتا یہ دور دیس کا پریوں کا شہر ہے۔ میوزک، غبارے، جوکر۔ سنان کا کاروباری حلقہ اور شجرت نے اپنے حلقہ احباب سے ایک جم غفیر اکٹھا کر رکھا تھا۔ ہر شے کو دیکھ کر اس کے اندر ایک طمانیت اور فخر ابھر رہا تھا۔ وہ شاہانہ انداز میں گردن اٹھائے ہر شے کو دیکھ رہی تھی۔ کیک کٹ چکا تھا اور بہت سارے گیمز تھے، بچوں اور بڑوں کے لیے۔ اس تقریب میں ہر شخص جیسے چند گھنٹوں کے لیے دنیا کے تمام دکھوں پریشانیوں کو بھول کر بس انجوائے کر رہا تھا، تفکرات سے بہت پرے۔ اور سب سے زیادہ ہلکی پھلکی خود شجرت الدر تھی۔ اس نے زین سے وعدہ کیا تھا وہ سدرت کی برتھ ڈے اس کے بغیر نہیں کرے گی اور اسے لازماً بلوا لے گی۔ اسے برتھ ڈے کراچی میں کرنا تھی۔ وہ جس فیلڈ سے وابستہ تھی اس کے عہدے کا تقاضا تھا ایسی گھریلو تقریبات میں افسران بالا اور دیگر عملے اور فائدہ پہنچانے والے لوگوں کو بلوائے اور سب سے تعلقات بنا کر ہی رکھے جائیں۔ سو یہ تقریب جہاں سدرا کے لیے تھی وہیں سب سے ایک غیر رسمی ملاقات اور سلام دعا کا بہانہ بھی۔ ہم جیسی دنیا میں رہتے ہیں ہمیں اسی حساب سے جینا ہوتا ہے۔ سو شجرت اس مقولے پر عمل پیرا تھی۔
سدرا کی برتھ ڈے میں تاریخ کے حساب سے ابھی 1 ہفتہ باقی تھا اور زین اس میں شرکت کی ضد نہ کرے، سو وہ وعدہ وعید کرتے وقت ہی یہ سب طے کر چکی تھی۔ زین کو بعد میں کہہ دیتی کہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر برتھ ڈے سیلیبریٹ ہی نہیں کی جا رہی۔ وہ اگر آ جاتا تو اسے خوش کرنے کے لیے فوری طور پر کیک منگوا کر کچھ ہنگامہ کر لیا جاتا۔ بے حد خوبصورت تقریب اپنے جوبن پر تھی۔